काशिफ रफीक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल अदम इस्तेहकाम का शिकार, पाकिस्तान की मईशत अदम इस्तेहकाम का शिकार, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। आखिर ये सारा मामला क्या है, क्यों ये मामलात हल नहीं हो रहे? और ये अजीब मामला है कि अभी हुकूमत को बने लगभग 4 माह 5 माह हुए होंगे और अभी से ये चैम गोइयाँ हैं शहर इक़्तिदार में कि शायद ये हुकूमत जा रही है और ये हुकूमत चली जाएगी, फिर टेक्नोक्रेट आ जाएंगे, टेक्नोक्रेट 2 साल 3 साल इस मुल्क में को चलाएंगे, फिर उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे, उस वक्त तक तमाम चीज़ों को जो सा है वो ठीक कर लिया जाएगा। सोशल मीडिया के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। ये ऐसे ऐसे सवालात, ऐसी ऐसी स्पेकुलेशन है कि जिसने अवाम को ज़हनी अज़ियत से दोचार कर दिया है। और इन स्पेकुलेशंस का सबसे बड़ा जो इशू है कि मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं है, कारोबारी लोग वो डर गए हैं, बिजली के बिलों ने वैसे उनको खौफ में मुब्तला कर रखा है कि अगर इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा तो हम कैसे एक्सपोर्ट ऊपर लेके जाएंगे, कैसे हम दुनिया को कम्पीट करेंगे। ये तमाम जो सियासी सूरत हाल है ये गंभीर से गंभीरतर होती चली जा रही है। तो इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए तो मैंने आज मोहम्मद अली दुरानी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, उनको इस्लामाबाद स्टूडियो में दावत दी। वो उनसे समझने की कोशिश करें, कुछ आपको समझाने की कोशिश करें कि ये हो क्या रहा है, चीज़ें कूक क्या हो रही है और इसका हल अना ज़िद हट दर्मी के अलावा भी कहीं से निकल सकता है या नहीं निकल सकता। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब टाइम देने का। सर ये फरमाइएगा, मसला समझ नहीं आ रहा क्या है। इलेक्शन भी हो गए, हुकूमतें भी फॉर्मेशन में आ गई, चीज़ें भी चल पड़ी और मज़े की बात यह कि सूबाई हुकूमतें भी मुस्तहकम नंबर लेके बैठी हुई हैं और मरकज़ भी मुस्तहकम नंबर के साथ बैठा हुआ है पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से। लेकिन ये मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, इसकी असल वजह क्या है? क्योंकि जब तक ये सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होता तो मैं तो नहीं समझता कि मुआशी इस्तेहकाम आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हुई थी मैंने उसमें 3 बातें गालबन कही थी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये 3 डिमांड्स हैं जो दोस्त ममालिक कर रहे हैं। जहाँ भी आप जाएंगे वो यही डिमांड करेंगे और आगे से। अब आपका जो सवाल है वो बड़ा बुनियादी नौइयत का है और वो आपकी वो भी है माशाल्लाह आपकी एक थिंकिंग का एक पैटर्न है जिसको आपने बनाया हुआ है। वो ये है कि असल बेस क्या है, इशू क्या है। सब कुछ हो गया फिर भी क्यों नहीं कुछ हो रहा? ये कोई आसेब है, कोई जादू हुआ हुआ है, कोई भूत चढ़ा हुआ है? क्या प्रॉब्लम है कि सब कुछ होने के बावजूद नहीं हो रहा? असल में सब कुछ जो कुछ हुआ है उसको वो नहीं किया गया जिस मकसद का। इलेक्शन असल हुआ है ना, इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी। इलेक्शन ही तो नहीं हुआ, ठीक है ना। जो लोग इलेक्ट हुए हैं उनसे पूछो तो वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं हम कैसे इलेक्ट हो गए। जो लोग इलेक्ट नहीं हुए हुए वो कहते हैं हम तो इलेक्ट हुए हुए हैं। तो अब एक ऐसा आशियाना बनाया गया है जो कि अलूयंस पे, हकीकतों पे नहीं है। ये वो इमारत है जिसकी बुनियादें ज़मीन पे नहीं है, मैं पहले हमेशा कहता हूँ हवा में है। इसके नतीजे में अब जो कुछ भी है वो एक फिक्शन है। ये हुकूमत जो चल रही है ये एक फिल्म है, हुकूमत नहीं है, ठीक है जी। ये एक फिल्म की भी फिक्शन फिल्म है जो हकीकत पे मबनी नहीं है। और ये जितना भी चलेगी उतना ही ज़मीन पे हम हकीकतों से दूर होते जाएंगे और फिल्म चाहे आगे बढ़ती जाए। तो अब फिल्मी किरदारों के ज़रिए हम कैसे हुकूमत चलाएं, मुल्क चलाएं। हमारा जो दुख है पाकिस्तान का वो यही है कि हमें अब तक जो भी मिला है, जो भी हमारे यहाँ निज़ाम आया है, वो निज़ाम जो है वो किसी मफाद की के ऑब्जेक्टिव पे बनी हुई एक फिल्म रही है। अवाम उस फिल्म का हिस्सा नहीं है। तो अब जो इलेक्शन हुए उसमें से अवाम को निकाल के इलेक्शन का रिज़ल्ट आ गया। अब जब अवाम को निकाल के इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो इलेक्शन के रिज़ल्ट से वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा। अब दुनिया ने भी कहना शुरू कर दिया कि जी आप अवाम को बीच में लें, अवाम को आप बीच में ले नहीं रहे। अब आप कहाँ जाएंगे? अब आप मुख्तलिफ कोशिशें कर रहे हैं, ट्राइयाँ कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा मामला। और अब कैसे आप समझाएं उन लोगों को जिन्होंने घर के मालिकों से दुश्मनी डाल ली है?
گھر کے مالک عوام ہیں. اگر ان سے حکمران دشمنی ڈال لیں گے, ٹھیک ہے جی, تو کیسے یہ ملک آگے بڑھے گا؟ ہمارے ملک کا ثانیہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 54 سال سے جن 2 خاندانوں کی حکمرانی یہاں چلی آ رہی ہے, انہوں نے سب کو تسلیم کیا ہے ماسوائے عوام کے. انہوں نے سب مفادات کا حفاظت کی ہے ماسوائے پاکستان کے. انہوں نے ہر اچھا کام کیا ہے جو ان کی ذات کے لیے تھا, اور انہوں نے ہر نقصان دیا ہے جو اس ملک اور عوام کے لیے تھا. اب اس نقصان اور اس زیادتی کے نیچے دبا ہوا پاکستان, اب آپ کہیں گے سانس بھی نہ لو, آواز بھی نہ نکالو, بل بھی چپ کر کے دے دو, اس امید پہ دے دو کہ آئندہ ٹھیک ہو جائے گا. اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 1 روپے سے لے کے 280 اور اب 300 سے اوپر کی باتیں ہو رہی ہیں, وہ سب کچھ انہی کے کیے ہوئے دور میں. جب اگلے دور میں آتے ہیں کہتے ہیں پچھلے دور میں ہمارا کم تھا. وہ بھی تمہارا ہی تھا, یہ بھی تمہارا ہی ہے, ہمارا تو کچھ نہیں ہے. نہیں تو درانی صاحب دیکھیں, انتخابات کے اوپر تو سوالات اٹھ گئے, امریکن قرارداد بھی آ گئی, یہاں سے بھی معاملات اٹھ گئے, سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا مخصوص نشستوں کا. اصل سوال یہ ہے کہ ملک کی معیشت چلانی ہے صنعت کاروں نے. انڈسٹری چلے گی تو ملک کی معیشت کا پہیہ چلے گا. کراچی کے صنعت کار ہوں یا پنجاب کے ہوں, وہ کہتے ہیں اتنی مہنگی بجلی ہے, ہم تو کچھ بنا ہی نہیں سکتے, بنائیں گے نہیں تو بیچیں گے کیسے؟ تو یہ جو صنعت کار بھی ہاتھ کھڑے کرتے چلے جا رہے ہیں, تو اس کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے سے ہم نکلیں گے کیسے بھائی؟ دیکھیں بجلی مہنگی ہے, پیسہ مہنگا ہے. دیکھیں انٹرسٹ ریٹ دیکھیں نا آپ, جی بجلی کا ریٹ دیکھیں آپ, ان پٹس کا ریٹ دیکھیں آپ. مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا پورا نظام جو ہے وہ پاکستان کی پروڈکٹیوٹی کے خلاف کام کر رہا ہے. پاکستان میں وہ چیز, وہ کام, تجارت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے جو پاکستان میں کسی کو کرنے کی اجازت ہو یا کسی کو فیسیلیٹیشن ہو. ملکوں کی معیشت بنتی ہے پروڈکٹیوٹی سے. اس کے باوجود یہ ریزیلینٹ قوم, مطلب جسے کہتے ہیں کہ نہ ہار ماننے والی قوم, کبھی کاشتکار اٹھ کے آگے نکل جاتا ہے اور کبھی تھوڑی سی پیداوار زیادہ کر لیتا ہے, پھر اس کی اتنی سزا دی جاتی ہے اس کو کہ جو چیز اس نے 5,000 کی اور 4,000 کی بیچنی ہو, اس کو 2,000 پہ وہی گندم بیچنی پڑتی ہے, تاکہ آئندہ وہ یہ غلطی نہ کرے کہ وہ اس ملک کی معیشت کو, اس عوام کی بہتری کے لیے محنت کر کے کچھ پیدا کر لے. تو اس کو مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ پرانے زمانے میں نا وہ شمال سے حملہ آور آیا کرتے تھے انڈیا میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں, تو جب انہیں پتہ چلتا تھا نا کسی علاقے میں فصل اچھی ہوئی ہے اور ان کے لوگ تھوڑے خوشحال ہو گئے ہیں, تو وہ اپنی فوجیں لے کے ان پہ ٹوٹ پڑتے تھے اور ان کا سب کچھ لوٹ کے لے جاتے تھے. پاکستان کے اندر اگر کسی شعبے کے اندر تھوڑی سی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے تو حکمران اور حکمرانوں کا ٹولہ اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے, کوئی چیز ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, کوئی چیز امپورٹ کر لیتے ہیں, اور عوام کو ادموا کرنے کے بعد پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں, پھر نئے حملے کی تیاری کرتے ہیں. تو اس وقت پاکستان کا یہی حال ہے. اب انڈسٹری کا آپ دیکھیں بھئی آئی پی پیز کا جو معاملہ ہے وہ ناقابل فہم ہے, اس کے باوجود لوگ ٹی وی پہ آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے. بھائی نہ چلتی ہوئی فیکٹریوں کو اتنا بل دے رہے ہیں. وہ ایک انڈسٹریلسٹ آئے, وہ کہنے لگے جی جو فیکٹریاں نہیں چل رہی ہیں انہیں کہ فری پہ چلا دیں اور بجلی ہمیں دے دیں, پیسے تو آپ انہیں ویسے ہی دے رہے ہیں. تو چلو ملک کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی, ایٹ لیسٹ جو سا وہ معیشت چلے گی, کوئی انڈسٹری چلے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا. مطلب یہ ہے کہ نہ آپ کسی صورت میں بھی اس ملک کی معیشت کو سنبھالنے والا کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اور ان حکمرانوں کو پہلے جب یہ آتے تھے تو وہ کہتے تھے جی ہم منتخب ہو کے آئے. اب آپ کا سوال کہ کسی حد تک سٹیبلٹی کیوں نہیں آ رہی, زیادہ انریسٹ کیوں ہے؟ پہلے جب بھی یہ آتے تھے تو یہ اس کلیم کے ساتھ آتے تھے, اور وہ کلیم کسی حد تک صحیح بھی ہوتا تھا, کہ ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے, گو کہ تھانے کے زور سے کیا ہے یا ہمارے ڈسٹارشن سے کیا ہے, پیسے دے کے ڈی سی نے کسی نے.
ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے تو ہم عوام کے نمائندے. ہم لوگ بھی ڈر جاتے تھے بولنے سے, یار ہیں تو عوام, اب کیا کریں, عوام انہیں کو لاتے ہیں. وہ اس دفعہ تو تمہیں عوام نے بھی منتخب نہیں کیا, عوام نے بھی تمہیں ذلت دی ہے, قدرت نے بھی ذلت دی ہے, اس کے باوجود تم باعزت ہو. تو کس چیز پہ باعزت ہو؟ جس ملک کے حکمرانوں کی جو ذلت ہے وہ ان کا مقدر ہو تو قوم کا بھی وہی مقدر بن جاتا ہے. دورانی صاحب مسئلہ یہ ہے, میں پھر اس طرح آتا ہوں کہ عدم استحکام ہے معیشت کا, سیکیورٹی کی مخدوش صورتحال ہے جو خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں, روزانہ کوئی نہ کوئی انسرجنسیز کا واقعہ, روزانہ کوئی نہ کوئی معاملہ, اور سیاسی عدم استحکام تو ہے ہی ہے. حکومت کے اندر اتنی سکت ہے. جب میں حکومت کی بات کرتا ہوں تو میں پیپلز پارٹی کو اس سے علیحدہ نہیں سمجھتا, کیونکہ پیپلز پارٹی نے پوری سہولت کاری کی ہوئی ہے اس حکومت کو بنانے میں. تو کیا ان میں اتنی سکت ہے کہ ان چیلنجز سے نکل پائیں گے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو بنی ہوئی حکومت ہے, یہ تو ہاؤس آف کارڈز ہے. یہ تو وہ چھوٹے ہوتے ہم جہاز نہیں اڑایا کرتے تھے کاغذ کے بنا کے, اور کشتیاں چلایا کرتے تھے پانی میں. یہ تو وہ سرائکی ہمارے کہتے ہیں کردے بیڑے پار کے, مطلب کاغذ کے بنے ہوئے جہاز ہیں جو چلے جا رہے ہیں. دے آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. مطلب وہ کچھ نہیں ہے, ان کا کوئی ایسا اختیار نہیں ہے, کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو انہوں نے بنایا ہو, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو انہوں نے باقی چھوڑا ہو جس کو اپنے مفاد کے لیے. اس وقت آخری ذمہ داری جو ہے وہ سارے کی ساری آپ کے دفاعی اداروں پہ آ کے پڑ گئی ہے. اس وقت پہ کاؤنٹر ٹیررزم حکومت کا مینڈیٹ ہے, آئین کے مطابق وہ دہشت گردی سے لڑے, وہ بھی فوج نے لڑنا ہے. معیشت بنانی ہے تو وہ بھی فوج نے بنانی ہے, باہر سے جا کے قرضے مانگنے ہیں تو وہ بھی فوج نے مانگنے ہیں. پاکستان کی سرحدوں کا دفاع تو ان کی ذمہ داری ہے ہی ہے. اب ایسی صورت میں کہ جب حکومت کے جو اہلکار ہیں یا جو اپنے آپ کو حکمران بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ نہ تو منتخب ہوں, نہ وہ اپنا کام کریں, اور وہ صرف اور صرف لوٹ مار کریں, اور لوٹ مار کے بعد وہ بھی باہر لے جائیں اور عوام کو اور ملک کو کہیں کہ جی اس کے جو ایشوز ہیں وہ تو مطلب اس کا ذمہ دار تو وہ ہے جو اقتدار میں, جس کو ہم نے اقتدار نہیں دیا, عوام ذمہ دار ہیں, ہم تو ذمہ دار ہی نہیں ہے اس کے. تو اب ایک ادارے بیچارے کو آپ نے اتنا زیادہ, ہم روز اپنے بچوں کی شکلیں دیکھتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں, ان کے چہرے دیکھتے ہیں جو جانوں کی نذرانے پیش کریں اس ملک کے لیے. دورانی صاحب, آپ کی تھاٹ سے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ چونکہ بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں جو حکومت میں ہیں, پیپلز پارٹی نون لیگ والے, اور جو ان کی اس وقت تک کی پالیسیز ہیں, جو چیزیں ہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک ڈیلیبریٹڈ موو ہو رہی ہو بیک اپ آف مائنڈ میں کہ گریجولی اداروں کے اوپر ساری ذمہ داری ہو, اور ادھر سے عوام جو ہے وہ بھی اداروں کے سامنے لا کر ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے, اور ادارے جو ہے وہ پریشر میں رہے, اور ہمارا جو ہے وہ داغ لگا رہے تاکہ کہیں اور پچھلے 8 مہینے کا دیکھ لیں آپ, مسلسل یہ کوشش کی گئی ہے کہ عوام کو اور اداروں کو سامنے کھڑا کیا دے, ہم نیوے ہو کے اقتدار میں پہنچے. ٹھیک ہے جی, اور اقتدار میں پہنچنے کے بعد اب بھی یہی کوشش ہے کہ اگر کوئی خرابی ہے تو اس کا ذمہ دار دوسرا ہے, اگر کوئی مال ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں, اگر کوئی چیز بزنس کرنا ہے تو وہ بھی ہم کریں گے, اگر اس ملک کو لوٹنا ہے تو وہ بھی ہم لوٹیں گے, باہر جدادیں بھی ہم بنائیں گے, باہر کے مال کو واپس بھی نہیں لائیں گے, کچھ بھی نہیں کریں گے, لیکن ہم باعزت بھی ہیں. اور اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اس دفعہ پھر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ عوام انہیں اس دفعہ برداشت نہیں کر رہے اور عوام کو یہ ڈیلیور نہیں کر رہے, اور ملکی ادارے عدلیہ ہو یا سب ادارے ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں عوام کے ساتھ. میں تو پہلے دن سے اس چیز کا راوی ہوں کہ بھئی جب عوام ساتھ نہ ہوں تو ادارے بھی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے, مجبوراً بھی نہیں رہیں گے. جب آپ دور ہٹ رہے ہیں تو اب ان کا یہ کوشش ہے کہ اس ملک سے, حتیٰ کہ اس ملک کے آئین سے انتقام لے لو, اور وہ یہ ہے کہ جی پورے کا پورا آئینی سٹرکچر جو ہے اسی کو کلیپس کرا دو. کوئی کہہ رہا ہے جی آئین کا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, میں نے کہا آئین کا میلٹ ڈاؤن نہیں ہوگا, تمہارا کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا.
مطلب اس وقت یہ کہنا کہ جی پاکستان کے آئین کا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ملک کی ضرورت یہ ہے کہ تمہارا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے. اچھا، اس پہ دورانی صاحب آپ نے میرے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ جو حکمران ہیں ان کی کوشش ہے کہ کہیں کوئی مارشل لا لگ جائے، کچھ ایسا معاملہ ہو جائے تاکہ ان کو عزت والا کوئی راستہ یا فیس سیونگ مل جائے. اس کے اوپر گفتگو کرتا ہوں. میں اس سوال کا جواب جو ہے وہ بریک کے بعد آ کے آپ سے لوں گا. ناظرین، محمد علی درانی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. درانی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے چونکہ مجھے یاد آ گیا آپ نے میرے پروگرام میں ہی کہا تھا کہ یہ حکمران جو ہیں یہ فیس سیونگ لینے کے لیے اس کوشش میں ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ مارشل ہی لگ جائے تو ہمیں پھر موقع مل جائے گا عوام کے پاس جانے کا. اور اسی تناظر میں فچ کی ایک رپورٹ بھی سامنے آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت میکسیمم 18 ماہ چلے گی اور اس کے بعد پھر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے گا اور اس کے بعد پھر آگے جمہوریت کا سفر دوبارہ ریکنٹینیو ہوگا. تو یہ آپ فچ کی رپورٹ کو اور اس بات کو کس طرح لنک کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو اب تو خیر پہلے لوگ جو ہے مخبریاں کیا کرتے تھے، اب وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم وہ حالات کو دیکھ کے اپنا جائزہ. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، امپروو ہو جاتی ہے اسٹیٹمنٹس، کونوٹیشنز، یا اسٹریٹجی بدل جاتی ہے، نام بدل جاتا ہے. وہاں بیان یا بیان کا انداز بدل، بعض اوقات بہت ہی بلیٹنٹ بیان ہوتا ہے. میں تو اصل میں جو سیاسی حالات اور آئین اور قانون کے جو تقاضے ہوتے ہیں اس کی روشنی میں بات کرنے کی. اس وقت مجھے یہ لگ رہا ہے، اور میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ عوام ساتھ نہیں ہے. عوام چڑ بھی گئے ہیں، ضد میں آ گئے، وہ ہتھیار بھی ڈالنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے ہر بےزتی کر لی، ہر زیادتی کر لی، اور وہ بھی اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا. اب جو ہے اچھا پھر یہ ہے کہ جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑے تو پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا، ان کا بھی بھلا ہو رہا ہے. تو اب جو میں مستقبل میں دیکھ رہا ہوں، ایک تو اس وقت میں نے بتا دیا تھا کہ یہ اکتوبر تک ہارڈلی کھینچ سکیں گے، اس کے بعد ان کے لیے مشکلات نظر آ رہی تھی مجھے. وہ مشکلات ابھی بھی نظر. میں اب آئندہ کا آپ کو ایک سیاسی خاکہ دکھانا چاہتا ہوں کہ مستقبل کا سیاسی خاکہ. دیکھیں، جو راستہ ہے وہ تو سیاسی راستہ ہی ہوتا ہے اور وہ پولیٹیکل فورسز نہیں بنانا ہوتا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ ان دونوں پارٹیوں کا مجھے کردار سیاست میں نظر نہیں آ رہا. جی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کا، چونکہ انہوں نے خود اپنے کردار کو پچھلے 54 سال کی پرفارمنس کے ذریعے، دیکھیں 72 کے بعد سے انہی دو خاندانوں کی حکومت ہے. پارٹیاں بھی نہیں ہے، خاندان بن گئے. پہلے پارٹیوں کا فساد ہوتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، اب خاندان آ گئے. تو ان کے لیے گنجائش نہیں ہے. اب دیکھ لیں، پہلے ایک بندہ تھا میں جو مروسی سیاست کے خلاف بولتا تھا، اب کوئی پروگرام مروسی سیاست کے ذکر کے بغیر ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور ان کی کارکردگی بھی ایسی ہے کہ ان کا ذکر بھی کرنا پڑتا ہے. مطلب وہ چوتھی جنریشن تک جاتے ہوئے ہر چیز ریٹارڈ ہو جاتی ہے. تو یہ ریٹارڈڈ لوگوں کی ایک اینٹیٹی بنتی جا رہی ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ کے سین کے اندر، سندھ کے اندر، مجھے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی. اچھا، کون ریپلیس کرے گا؟ اس کی ریپلیسمنٹس جو ہیں وہاں پہلے سے موجود ہیں، اس کو انہوں نے آرٹیفیشلی روکا ہوا ہے. مجھے وہاں پہ پی ٹی آئی، جی ڈی اے، جے یو آئی، جے آئی، ان سب کی ایک ایسی کولیشن نظر آ رہی ہے. اچھا، جو کہ اگر کسی نے پر فورس ان کو نہ روکا تو ان کی سیٹیں ڈھونڈنی پڑیں گی آپ کو جو ابھی ہیں. یہ آپ آئندہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ آئندہ الیکشن جب بھی ہو، زیادہ دور تو جا نہیں سکتے نا. میرا یہ خیال ہے کہ جتنی دیر یہ حکومت چلے گی اس کے بعد پارلیمنٹ میں ریکنسیلیشن ہوگی اور آئندہ فیئر اینڈ فری الیکشنز کا ایک خاکہ بنے گا اسی پارلیمنٹ کے اندر. اس کے بعد اور 45 والے بنائیں گے، 47 والے نہیں بنائیں گے، 45 والے بنائیں گے. اور اس خاکے کے نتیجے میں آئندہ انتخابات انشاءاللہ قومی، صوبائی اور بلدیاتی ایک ہی وقت، ایک ہی دن اور ایک ہی قانون کے تحت ہوں گے. یہ تینوں انتخابات، بلدیاتی بھی، قومی بھی اور صوبائی بھی، یہ اکٹھے ہوں گے کیونکہ اس کے بغیر جمہوریت مکمل نہیں ہوتی. اور یہ 5 سال اسمبلی مدت پوری نہیں کرے گی. یہ والی اسمبلی تو 5 سال، اصل میں یہ اسمبلی تو ہے ہی نہیں.
چلے یہ بقول آپ کے یہ فلم یہ تو فلم ہے، اسمبلی کی فلم ہے جو اسمبلی حال میں آج کل وہ کرونا آپ لوگ کر دیتے ہیں پیچھے لگا کچھ ہوتا ہے نظر کچھ، تو وہ اسمبلی کی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں جن کا اسمبلی سے کوئی تھا، جنہیں عوام نے کم از کم نہیں بھیجا، ٹھیک ہے، گھر والوں نے بھیج دیا ہو، بیگم صاحبہ نے بھیج دیا ہو، بچوں نے تیار کر کے بھیج دیا ہو، شیروانی پہنا دی ہو، لیکن اس کے باوجود they are not the elected ones. جو اب ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے یہ جتنی بھی یہ آپ اتنا ہی ہے کہ آپ اس کے اوپر اسپائریٹر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ جو جس پہ لگا دیتے ہیں آپ لوگوں کو سانس نہیں آ رہا ہوتا، بالکل کتنی دیر وینٹیلیٹر پہ کتنی دیر چلا لیں گے آپ، ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے آپ کولڈ سٹوریج میں کتنی دیر کسی کو رکھ سکتے ہیں ڈیڈ باڈی کو، اتنا ہی ہوتا ہے. تو دے آر ڈیڈ، دے آر نو مور. اس لحاظ سے اس کے بعد جو اگلے الیکشنز ہوں گے وہ اس طرح کے ہوں گے، اور ان الیکشنز کے اندر جو کولیشنز نظر آ رہی ہیں وہ بڑی آبویس ہی ہیں. پنجاب کے اندر بالکل حالات بدل چکے ہوئے ہیں. پنجاب اب وہ پنجاب نہیں ہے جو پہلے تھا، ٹھیک ہے جی. آئندہ تو اس دفعہ تو 20-25 جنون آ گئی ہوں گی، اگلی دفعہ تو ڈھونڈنی پڑیں گی، ٹھیک ہے نا جی. تو مطلب یہ ہے کہ آئندہ کے انتخابات میں مجھے پنجاب میں بھی ایک نئی کولیشن نظر آ رہی ہے. وہ کون سی ہوگی؟ اس میں جو ہے پی ٹی آئی کا ایک ابھی تو میجر رول مجھے نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ پنجاب کے الیکٹیبلز ہیں جو اپنی پارٹیوں کو چھوڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کی ٹگیدرنیس ہوگی. پنجاب کے اندر جماعت اسلامی بھی موجود ہے، وہ بھی اس ساری کولیشن کا حصہ بن سکتی ہے اور اس کے اندر موو کر سکتی ہے. اور اسی طریقے سے کے پی کے کی تو سیٹ لگ گیا ہوا ہے، وہاں پہ تو پی ٹی آئی ہے. ہاں ابھی تو وہی ہے تو اسی کی، کیونکہ ابھی بھی ان کے مطلب اگر کے پی کے میں تو کبھی دوسری دفعہ کوئی حکومت آئی نہیں تھی، وہ آگے کچھ وہ ڈیفینیٹلی شیئرنگ کر لیں گے. مولانا کا بھی ایک اس میں اچھا یہ جو مولانا صاحب کی بات آپ نے کی، کے پی کے میں ایک بڑی جماعت ہے تحریک انصاف، دوسری جماعت ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی. اب وہ پہلے نمبر والی جماعت اور دوسرے نمبر والی رنر اپ جماعت دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، اور دونوں کے اکٹھے ہونے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ سفوکیشن ہو گئی. کے پی کے میں تو اے این پی تو ان کو اب ریپلیس نہیں کر سکتی ہے، تو وہ تو بڑے سٹرونگ ہو جائیں گے. دیکھیں اے این پی کا اب اس وقت مولانا نے، دیکھیں مولانا ایک سیاسی وہ ہیں، بصیرت تو ہے، بصیرت رکھتے ہیں، اور مطلب پی ٹی آئی نے بھی ڈیفینیٹلی ایک سیاسی ٹالرنس کا مظاہرہ کیا ہے. مجھے تم نے کیا کہا، تم نے مجھے کیا کہا، ٹھیک ہے جی. اس کو چھوڑنے کے بجائے انہوں نے کہا آگے دیکھو. تو ناؤ دے آر موونگ فارورڈ. اور موونگ فارورڈ اب آپ کی اس وقت حکومت کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ گاڑی چلا رہے ہیں پیچھے دیکھتے ہوئے کہ جی ماضی میں ہمارے ساتھ یہ ہوا، ماضی میں ہمارے ساتھ یہ ہوا، آج کے بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. آج بھی دیکھ لیں، اللہ انہیں مطلب زندگی دے اور بچوں کے سروں پہ سلامت رکھے میاں صاحب کو. مطلب یہ ہے کہ ان کی بات جب بھی وہ فرماتے ہیں کچھ ماضی سے شروع کریں گے. ہاں وہ مجھے یہ کر دیا، مجھے ہٹا دیا. Can anybody live in past? ٹائم ٹنل میں آپ رہنا چاہتے، یہ ہماری حکومتیں جو ہے نا، یہ ٹائم ٹنل سے نکلی ہوئی حکومتیں، یہ ماضی میں بسی ہوئی ایک حکومتیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جے یو آئی فے، تحریک انصاف، جماعت اسلامی، یہ اگر تین جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں فیوچر کے پولیٹیکل سینیریو میں، اور سندھ سے جی ڈی اے مل جائے گی، پنجاب سے کوئی اور جماعت مل جائے گی، تو یہ جو اگلا الیکشن ہے اس کے بعد ان کی کولیشن گورنمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں پروونسز میں بھی اور مرکز میں بھی، اور سٹیبلٹی ہوگی اس کی وجہ سے. سٹیبلٹی ہوگی. دیکھیں یہ وہ سب پولیٹیکل فورسز ہیں جن میں روایتی الیکٹیبلز بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو ڈاکے کا تجربہ نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے معاملے، مطلب سیاستدانوں کے اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ وہ ہو سکتی ہیں، لیکن ڈاکو نہیں ہے. لیکن سر دیکھیں نا، مفاہمت کے بادشاہ صدر سرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جب یہ سارا سینیریو نظر آ رہا ہوگا تو وہ ان کو شہباز شریف صاحب پسند ہو نہ ہو، وہ تو کہیں گے کوشش کر کے ہم دونوں 5 سال چلائیں اس کو، تاکہ ہم ان کو جو ہے وہ یہ اس وقت وہ دو طاقتور اینٹیٹیز ہیں، یہ جتنی زور سے ایک دوسرے کو گلے ملیں گے نا اتنا ہی ڈوبتے جائیں گے. اچھا ان کی کمزوری ان کا آپس میں ملنا ہے، ٹھیک، ان کی جو تباہی ہے وہ آپس کا اتحاد ہے، ٹھیک ہے، ان کی مستقبل میں ایلیمینیشن جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت ہے. یہ فطری طور پر بی بی نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، میرا ان سے بڑا ایک ادب کا تعلق تھا. بی بی کو ہسٹری کا وہ تھا، ادراک تھا، ان کا ویژن بہت بی بی کبھی بھی اس سچویشن میں اپنی پارٹی کو نہ آنے دیتی.
اب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پولیٹیکل کولیشن نہیں بنائی ہوئی, انہوں نے مافیاٹک کولیشن بنائی ہوئی ہے. یہ اتحاد آف مافیاز ہے, اتحاد آف پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہے. کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز, جو میں نے اپنے بچے سے پوچھا, میں نے کہا یہ پی ڈی ایم کے بارے میں کیا خیال ہے, کہتے ہیں ابو یہ سب لیڈر اگر اکٹھے بیٹھے ہوں آگے سامنے کوئی نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے یہ ساروں نے تو اپنے عوام کو ایک دوسرے کے خلاف ہی تو تیار کیا ہے, تو اب یہ اکٹھے بیٹھ جائیں گے تو کون انہیں سننے آئے گا؟ یہ بچوں کو پتا ہے, ان کو نہیں پتا, کیونکہ انہیں تاریخ کا ادراک ہی نہیں ہے. they live in a time tunnel. تو لہٰذا اس وقت ان کا اتحاد اور ان کی ایکتا ان کی تیختہ کی ذمہ دار ہے. اچھا, ہاں, ان کا اتحاد ہے اور اس لیے انتظار کرنا چاہیے کہ اتحاد جتنا دیر تک جتنا چلے گا مضبوط ہوگا. میں نے تو پچھلی دفعہ میرے سے کسی نے پوچھا جی زرداری صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں, میں نے کہا چھوڑ دو, یہ چھوڑ کے یہ نہیں چھوڑیں گے, یہ ڈوبیں گے. یہ بعض قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں. ٹھیک, یہ وہ دلدل میں گردن تک دبے ہوئے حقیقتیں ہیں کہ یہ جن کے لیے اب دلدل سے نکلنا پاسبل نہیں ہے, یہ اب دلدل میں ہی جائیں گے. دلدل میں جائیں گے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے بار بار. ناظرین ایک بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو یہیں سے شروع کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. درانی صاحب, یہ جو بانی تحریک انصاف ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب, سابق ڈپٹی اسپیکر, اور صدر عارف علوی صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 لگانا چاہ رہے ہیں, تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کا بھی اعلان کیا انہوں نے, اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بڑے سفیشینٹ ایویڈنسز ہیں, ان کے ایکٹ ہیں. سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی, آپ تو کہہ بھی چکے کہ ماضی میں بھی 2 سیاسی جماعتوں پیپلز پارٹی کے دور میں پابندی لگی تھی. اب ہمارے پاس یہ شنید ہے کہ شاید ابھی تحریک انصاف پہ پابندی کے حوالے سے پیپلز پارٹی اتنی کھل کے سپورٹ نہ کرے تارڑ صاحب کی اس پریس کانفرنس کے تناظر میں, لیکن آرٹیکل 6 کے اوپر شاید وہ اپنی کانسنٹ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانا چاہیے. میرا سوال یہ کہ اگر آرٹیکل 6 کا مقدمہ ان پہ چلے گا تو جنہوں نے 90 دنوں میں الیکشن نہیں کروائے تو ان کے اوپر آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگے گا؟ یہ کیا اپروول دیں گے جو آپ ہی اپروو نہیں ہے؟ مطلب ایک وہ ہمارے زمانے میں ایک بات مشہور تھی کہ وہ ایک بادشاہ کی حکومت تھی, اس میں ہر کوئی اپنا آرڈر خود لکھتا تھا اور کسی عہدے پہ جا کے لگ جاتا. یہ تو اپنے ہاتھوں سے اپنا آرڈر لکھ کے لگے ہوئے حکمران ہیں. ان کی یکتا اور ایکتا کی کیا ویلیو ہے؟ یہ کیا کسی پہ پابندی لگائیں گے؟ یہ تو خود بھی ناجائز ہیں. ٹھیک ہے نا جی, مطلب یہ ہے کہ یہ تو ان کے ساتھ تو جو چیز بھی ضرب کھائے گی زیرو. وہ کہتے ہیں زیرو کے ساتھ 1 کروڑ کو بھی ملٹی پلائی کر دو وہ زیرو ہو جاتا ہے. یہ زیرو ہے, زیرو کے ساتھ جو کچھ بھی لگے گا زیرو ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا. جہاں تک سوال ہے کہ جی یہ بات آپ بھی ریکارڈ پہ ہیں کہ جی یہ کہ جی ہم پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دیں گے جی فلاں, بڑے لوگ اس وقت مخبر آتے تھے, مختلف قسم کی پریڈکشنز کیا کرتے تھے. میں نے ہمیشہ ایک ہی بات کی تھی کہ بھئی مخبریوں سے نہیں چلا کرتے معاملات. جرنلزم بھی مخبری کا نام نہیں ہے, سیاست بھی مخبری کا نام نہیں ہے. جرنلزم یہ فیکٹس کا, اصولوں کا, ضوابط کا نام ہے. سیاست آئین ہے, ملک ہے, ملک کے اندر اختیار کی ڈیفائنڈ باؤنڈریز ہیں, طریقہ کار ہیں جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں, ان کو عزت کرنا پڑے گی. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر اگر آپ کسی پارٹی پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں تو دیکھیں 2 پارٹیوں پہ عوام نے پابندی لگا دی ہے, پیپلز پارٹی پہ اور نون پہ. عوام لگایا کرتے ہیں پابندی. اچھا جی, دوسرا طریقہ جو ہے عدالتوں سے لگانے کا, ایک بھٹو صاحب نے ایفرٹ پہلے کی تھی جس میں انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کو پابندی لگائی. ٹھیک ہے نا جی, اس کے بعد ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ کیا ہو گیا, 3 اور وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے ایک پولیٹیکل پیٹرن کے ساتھ, اور وہ اتنا مضبوط کیس بنایا تھا, جن لوگوں نے بنایا تھا ہمارے وہ جاننے والے میرے والد صاحب کے فرینڈز تھے, وہ ایک بہت مضبوط کیس انہوں نے بنائے تھے. ان کے پاس تو تھن ایئر ہے جس میں کہ یہ ایک مقدمے کا بھی استغاثہ نہیں بنا سکتے. انہوں نے غداری کا اور آرٹیکل 6 کا کیا مقدمہ بنانا ہے, تو بنا لیں, کیا کر لیں گے, اس کے بعد کیا جیل میں ڈال دیں گے. اور جیل میں تو وہ پہلے ہی ہیں. پھر پھانسی لگائیں گے نہ خدا نہ خواستہ کسی کو, تو پھر پہلی والی پھانسیوں کو تو سنبھال لیں جو اور لگائیں گے. مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے, اور آپ پہ کیوں نہ غداری کا, چیف الیکشن کمشنر پہ کیوں نہ غداری کا مقدمہ بنے گا, وہ تو اسٹریٹ مقدمہ ہے.
عوام کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کرنا کہ الیکشن کا رزلٹ فیئر اینڈ فری دینا ایک فرد اور ایک ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کا نام الیکشن کمیشن ہوتا ہے. اس سارے سین میں اگر کوئی ملزم ہے تو وہ الیکشن کمیشن ہے. بالکل ٹھیک. اس کو مجرم اگر بنانا چاہے تو کسی وقت بھی کوئی بھی حکومت بنا سکتی ہے, کوئی بھی جو ہے کیبنٹ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ہائی ٹریزن کا مقدمہ موو کر سکتی ہے. وہ تو ہی از ان اے ویری ڈیپ پرابلم, دیٹ انسٹیٹیوشن اینڈ دیٹ مین. ہمارے سب جاننے والے ہیں لیکن ہمدردی ہوتی ہے, لیکن یہ ہے حقیقت کہ دے آر ان اے ریئل ٹربل اگر آپ آئینی پرسپیکٹو میں دیکھیں. تو اس لحاظ سے انہیں تو کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی یہاں سے گاڑی موڑے گا اور سی ایم ایچ لے جائے گا, انہوں نے تو سیدھا ادھر ہی جانا ہے جدھر گاڑی جا رہی ہوگی, مطلب کوئی نہیں ہے انہیں بچانے والا. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ غداری, اب اس بیچارے کو چھوٹے سے ہمارے وزیر کو ہمارے بچوں کی طرح ان کو جو ہے پریس کانفرنس کرا دی. بھائی وہ پریس کانفرنس انہوں نے خود تھوڑی کی ہوگی, پرائم منسٹر صاحب کی اپروول سے آئی ہوگی, کہیں اور سے اپروول آئی ہوگی, نواز شریف صاحب کی اگر اپروول ہوگی. آپ کوئی اتنا بڑا اعلان کرنے جا رہے ہوں تو اتنی تو سیاسی سوچ سمجھ ہوتی ہے آپ کو کہ کس نے یہ اعلان کرنا ہے, ٹھیک ہے جی, اور کہاں کہاں سے اس کو اپرووڈ ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے نہ حکومت ہے, نہ حکومت کی سمجھ ہے, اور نہ حکومت کو کرنے کا سلیقہ ہے, نہ طریقہ ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے اوپر پابندی لگانے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو چونکہ سپریم کورٹ سے ریلیف مل گیا, آئین کے آرٹیکل 51 کے اوپر بھی ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ 3 دن کا ٹائم تھا, انہوں نے ایفیلیشن بانڈ دے دیا, آپ اس کو 15 دن پہ نہ لے کے جاتے, چلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. اگر یہ کہتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 51 کی وائلیشن کی ہے, سپریم کورٹ نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے, تو میرا تو سوال تواتر سے یہ تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہونا تھے پروونشل, جو اسمبلیاں توڑی گئیں, آپ نے کیوں نہیں کرائے؟ اس جو پیریڈ کو ابھی تک آئینی طور پہ کور بھی نہیں کیا گیا, تو پھر تو اس کے اوپر تحریک انصاف اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگوائے گی. قاضی صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ نے کم از کم یہ والی بات تو کبھی بھی گیپ نہیں فل ہوگا, لیکن ایسی گیپ پاکستان کی تاریخ میں بے تحاشا ہے. اب یہ لیکن مجھے بتائیں کہ 8 فروری کو آپ عوام کے ووٹ کو کاٹ کے یا عوام کے ووٹ کو آگ لگا کے آپ اقتدار میں پہنچ گئے, ٹھیک ہو گیا, آ گئے آپ نے عوام سے لڑائی لے لی. اس کے بعد اگلا کام اب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے جناب عدالت سے لڑائی لے لی, وہ آپ نے اب شروع کی ہوئی ہے. عوام سے آپ نے جنگ کی, اب آپ نے عدالتوں سے, مطلب تمام عوام جو ہوتے ہیں, پبلک پارلیمنٹ از دی الٹیمیٹ پارلیمنٹ. اگر کوئی ایشو پارلیمنٹ ریزالو نہ کر سکتی ہو تو عوام ریفرینڈم سے اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ عوام کی پارلیمنٹ کو آپ نے وہ کر دیا, فارغ کر دیا. اس کے بعد آپ چلے گئے عدلیہ کی طرف. عدلیہ جو ہوتی ہے وہ ایک پلر ہے حکومت کا جو آئین کو انٹرپریٹ کر سکتی ہے, جس کا کام عوام کو قانون پڑھانا نہیں ہے, انصاف دینا ہے. جو کہ اس سارے کیس کے اندر بھی میں نے تو ایک ہی بات عرض کی تھی چیف جسٹس صاحب سے کہ میں نے کہا آپ نے اپنے نام کو جسٹیفائی کرنا ہے. یو آر ناٹ چیف آف لا, یو آر چیف آف جسٹس. آپ نے انصاف دینا ہے, اور انصاف وہ ہوتا ہے جو ہو بھی اور نظر بھی آئے اور محسوس بھی ہو. تو انہوں نے انصاف دے دیا. دیکھیں ابھی تک آپ فائز عیسیٰ صاحب پہ جتنے مرضی اعتراضات کریں, لوگ کر بھی رہے ہیں جی ایڈ ہاک جج لا رہے ہیں, یہ وہ اس پہ بات ہو سکتی ہے, ڈیفینیٹلی وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی تک جو سپریم کورٹ کا آؤٹ پٹ آ رہا ہے وہ پرو پبلک ہے, اور آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا میرے خیال میں. تو انہوں نے جو ہے آپ کا جو فیصلہ دیا, ٹھیک ہے, وہ انتخابی نشان پہ ذرا آبجیکشنز تھے, اب انہوں نے ان آبجیکشنز کو ریکٹیفائی کر دیا. ایک کلیکٹیو 3 بندوں کی کمیٹی بھی تو انہوں نے خود ہی بنائی نا, ورنہ تو پرانے تو اکلے ہی کرتے تھے. جس نے اچھا کیا اس کو اچھا کہنا چاہیے. اب جو ہے اس وقت سپریم کورٹ اپنے جوڈیشل اور اپنی ڈیموکریٹک فارم میں آ چکا ہے, ٹھیک ہے نا جی. کیس لگانے کے لیے 3 ہیں, مطلب ہر چیز کا ایک ایسی سچویشن میں آئندہ جو میں نے میلٹ ٹاؤن کا جو انہوں نے آئین کی طرف ڈال دیا, میں نے کہا تھا کہ
عدالتی فیصلوں کی وجہ سے موجودہ حکومت میلٹ ڈاؤن کر جائے گی اور اس کے میلٹ ڈاؤن کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا. یہ جو کاؤنٹ ڈاؤن کی بات آپ بار بار کر رہے ہیں, بریک کے بعد سے پوچھوں گا یہ کاؤنٹ ڈاؤن کب سے شروع ہوگا اور کب تک اس کا اختتام ہوگا؟ ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ہمارے ساتھ رہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. درانی صاحب, حکومت عدلیہ کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا وہ ماننے کو تیار نہیں. وہ کہتے ہیں عدلیہ نے ری رائٹ کیا آئین کو, گو کہ آرٹیکل 51 میں بڑی واضح چیزیں ہیں. لیکن بہرحال تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور عدلیہ کا جو تناؤ ہے یہ شدت اختیار کرے گا؟ دیکھیں, حکومت نے اس وقت عدلیہ, عوام پہ تو پہلے حملہ کیا تھا, اب عدلیہ اور آئین پر حملہ کرتی ہے. اور عدلیہ اور آئین کے تحفظ کے لیے پولیٹیکل پارٹیز, وکلاء اور عوام سب اکٹھے ہوں گے. اب یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ عدلیہ اور آئین کے خلاف حملے میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل کر لیں. حکومت یہ چاہ رہی ہے, وہ انہیں نہیں ملے گی, کیونکہ بارہا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ ہم سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. اور اس وقت جو ملک کو چیلنجز ہیں سیکیورٹی کے, اور انہیں عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے, اس لیے انہوں نے یہ جتنا مرضی اپنی قوت میڈیا کی اور حکومتی طاقت کے ذریعے ان کی پوزیشن کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر لیں, لیکن حقیقت یہی ہے جو کہ اب نظر بھی آ رہی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں پاکستان کے مفاد, عوام کے مفاد اور آئین کے تحفظ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. لہٰذا انہیں وہ ہیلپ نہیں ملے گی, بلکہ ان کے خلاف وہ تمام قوتیں جو پاکستان آئین کا تحفظ کرنا چاہتی ہیں وہ ان کے خلاف ہوں گی. تو سر یہ جب یہ تمام ایک پیج پہ ہوں گے, عدلیہ بھی, وکلا بھی, عوام بھی, اور اسٹیبلشمنٹ کی ان کو حمایت حاصل نہیں ہوگی حکومت بچانے کے لیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جو چہم گوئیاں شہر اقتدار میں ہو رہی ہے کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا کچھ ٹائم کے لیے. آپ نے بھی کہا کہ 45 والے جو ہے وہ بیٹھ کے ایک میکنزم بنائیں گے, پھر الیکشن ہونے جائیں گے اور الیکشن ہوں گے, تو ٹیکنوکریٹ کی حکومت پھر آپ آتے دیکھ رہے ہیں مجھے, اور کب تک؟ ماضی کی جتنی بھی ایکسپیرینسز ہیں ان کی روشنی میں ٹیکنوکریٹک گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ مسئلے کا حل نہیں ہوتی. میرا خیال ہے جیسے کیسے بھی سیاستدان ہیں وہی مسئلے کا حل, سیاستدان نہیں, ٹیکنوکریٹ سے مراد کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو آئے گا نا جی؟ نہیں. دیکھیں, آئندہ اس دفعہ کا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ گزرا ہے اس کی وجہ سے بہت سی ریزرویشنز پیدا ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, پولیٹیشن اس وقت جیسے پوری دنیا میں پارلیمنٹری سسٹم میں ہوتا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان بہت جلدی اگلے چند مہینوں میں ہم دیکھیں گے کہ حکومت کا جو وہ ہے, حکومت کے اندر, حکومت کے اوپر جو چڑھا ہوا زنگار ہے, تو زنگ سمجھتے ہیں, بالکل, اس کا رسٹ, حکومت کا رسٹ ہٹ جائے گا جو کہ 47 کی شکل میں لگا ہوا ہے. اس رسٹ کی ریموول کے بعد ایک پارلیمنٹ میں وہ گورنمنٹ بنے گی جو فارم 45 کے مطابق ہوگی. اچھا, ان ہاؤس چینج ہوگی, ان ہاؤس چینج, اور ایویڈنٹ نظر آ رہی ہے. ان ہاؤس تک یہ اب دیکھیں یہ چیزیں میں تو اس سال 24 کے میں اسیسمنٹ دے رہا ہوں. اور دوسری بات مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ اس کے بعد, اس ڈی رسٹنگ کے بعد جو ہے جو حکومت بنے گی وہ کولیشن ہوگی. اس میں جتنی بھی پارٹیاں موجود ہیں وہ سب اکٹھی ہو کے پولیٹیکل اور الیکٹورل ریفارمز انہیں کرنا چاہیے, جس کے نتیجے میں یہی تینوں انتخابات کا اکٹھے ہونا اور الیکشن کمیشن کو رگڈ بنانا جیسے انڈیا نے بنایا ہوا ہے. مطلب الیکشن کمیشن جب تک ریسپیکٹیبل نہیں ہوگا, جب تک وہ نوکروں پہ اور ایسے لوگوں پہ مشتمل ہوگا کہ جو اشاروں کے اوپر ناچ رہے ہوں کسی ناچنے والے کی طرح, اس وقت تک وہ ریسپیکٹیبل نہیں. ایک ریسپیکٹیبل ادارے کی شکل دینی پڑے گی. اس کے بعد آپ کو ایک مختصر مدت میں آئندہ انتخابات کا پارلیمنٹ کو خود اعلان کرنا ہوگا, اور پھر سب سیاستدانوں کو مہذب طریقے پہ عوام کے دربار میں جانا چاہیے, عوام کے پاس جانا چاہیے, آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. سر جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز عوام کے پاس جاتی ہیں, جو عوام کا برکس نکل گیا مہنگائی سے, جو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے, عوام بھی ضد میں ہے, تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کو ووٹ کیسے ملے گا, یہ کیسے الیکشن ون کریں گے؟ تو یہ تو کوشش کریں گے, ان کو بھی تو نظر آ رہا ہوگا نا کہ ہم ڈوب رہے ہیں, تو یہ کوشش کریں گے ایسے میئرز لیں کہ
ساری کی ساری گیم بھی چوپٹ ہو جائے. دیکھیں وہ اس وقت اس کے لیے اپنا ٹیل لگا رہے ہیں, گیم چوپٹ کرنے کے لیے. ہاں. اس وقت حکومت کی پوری پہلے کوشش تھی کہ پی ٹی آئی کو اور فوج کو لڑوا دو, وہ نہ ہو سکا, غلطیاں ادھر سے بھی ہوئی, لیکن بہرحال نہیں ہوا ابھی تک, عوام اس چیز کو ریزسٹ کر. اب ان کا پورا کوشش ہے کہ کسی طرح پورے کا پورا جو آئینی سٹرکچر ہے وہ کلیپس کر جائے. یہی جو پریس کانفرنس تھی کہ جی ہم پابندیاں لگا, مطلب یہ ہے کہ ہر پنگا جو نہیں لیا ہوا وہ بھی لیتے جاؤ, کہیں نہ کہیں تو بریک ڈاؤن آ جائے گا. بریک ڈاؤن نہیں آنا چاہیے اور نہیں آئے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت آپ کسی بریک ڈاؤن کے نتیجے میں کوئی ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ لے آئیں گے. آپ کو اس بریک ڈاؤن کے بجائے رسٹ کلیئرنس کے بعد آپ کو ایک کمپیریٹیولی مور الیکٹڈ گورنمنٹ لانی پڑے گی, جو گورنمنٹ اس ملک کے اندر آرام سے بیٹھے گی, جیلوں میں نہیں ڈالے گی لوگوں کو, انتقام نہیں لے گی, انتقام نہیں لے گی. انتقام کے بجائے جو ہے وہ آگے کا راستہ موو فارورڈ کرے گی. موو فارورڈ. نہیں تو اب باوجود ان کی تمام کوشش کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہ کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے اور نہ ہی خدا نخواستہ کوئی مارشل لا کی راستہ ہموار ہو رہا ہے. کوئی تیاری نہیں ہے اس کے لیے. دیکھیں جی, نہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مارشل لا لگانے کے لیے تیار ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آئین کو ایبروگیٹ کرنے کے لیے تیار. جتنا کرنا تھا انہوں نے ہی کرا ہوا ہے اور یہی کر رہے ہیں. اس وقت آئین کا احترام کرنا سب پوری قوم چاہتی ہے, ادارے آئین کا احترام چاہتے ہیں, اور جو ادارے, ایک ادارہ ہے, دو پولیٹیکل فیملی کنسرنز ہیں, بزنس کنسرنز ہیں, جو اس وقت ملک کے سیاسی نظام کو تلپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کامیاب نہیں ہوں گے. وہ الیکشن میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے, وہ الیکشن کے بعد ڈسٹرکشن میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے. بہت بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب ٹائم دینے کا. ناظرین, محمد علی درانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اسپیکولیشنز اپنی جگہ پہ, لیکن ان کے تجزیے کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا کہ جو لوگ اس خواہش میں ہیں, کوشش میں ہیں کہ کہیں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے گا تو کہیں ان کی بھی کوئی چاندی ہو جائے گی یا کچھ اور ایسا کام ہو رہا ہے. بہرحال سیاسی لوگ ہیں, سیاسی طریقے سے ہی معاملات کو حل کرنے میں ہی عافیت ہے. ناظرین, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.